प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनजीर मेहदी। एक शख्स जो कि अपनी ही जात का कैदी है, उसने मुल्क को इंतशार की तरफ धकेला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है वो तनकीद की जाती है और मुल्क में इंतशार अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए पूरे प्रोपेगेंडा करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बयानिया, पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो तमाम जो अवामिल जो कई बल्कि अगर कहा जाए कि 2 साल से चल रहे थे तो गलत नहीं होगा। उनकी पूरी की पूरी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और जिसमें ये बताया, जिसके बाद हमने देखा कि तकरीबन हुकूमत के तमाम इत्तेहादी और हुकूमत के तमाम वुज़रा की कल सारा दिन और परसों मुख्तलिफ जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तहरीके इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया गया। अब तहरीके इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये टेम्परेचर नीचे आ पाएगा? क्या तहरीके इंसाफ जो है वो अपने बयानिए पर कायम रहेगी या फिर किसी जो है वो कोई सॉफ्ट एज की तरफ जाएगी? और अब हुकूमत का जो है वो क्या रद्द अमल होगा? क्या किसी बैन की तरफ जो है वो बढ़ा जा रहा है? ये डीजीआईएसपीआर से बाहर जो था वो सहाफियों ने सवाल भी पूछा, क्या तहरीके इंसाफ पर कोई पाबंदी या बैन लगने जा रहा है या गवर्नर राज की तरफ केपीके में बढ़ रहे हैं? ताहम उनका यही जवाब था कि ये अब रियासत का फैसला है और अब सबको रियासत के फैसले का इंतजार है। मोहसिन नकवी जो है वो बरतानिया गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने उन यूट्यूबर को, बरतानिया के वजारत दाखिला में उन यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान के खिलाफ जहरालूद तशहीर करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उनकी भी पाकिस्तान में जो उनकी हवालगी के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो तमाम तर बयानिए की जंग है दोनों तरफ से, वो किस तरह से जो है वो थमेगी और किस तरह से तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है वो अपने आप को डिफेंड कर पाएगी और इस तमाम तर जो ये इंतशार की और तसादुर की कैफियत है, क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज हम अपने शो में जिसके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिए। आमदेद। और आज जो है वो प्रोग्राम का टॉपिक है कि जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि अब मुल्क जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है, पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। और ये जो एक तसादुर की कैफियत हो गई है, हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मुख्तलिफ और दोनों तरफ से जो है वो डट के बयानिए की जंग चल रही है। वो ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा, प्रोग्राम के पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराती चलूं। इरफान मौली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। इसके अलावा खुरम रोटी साहब सीनियर सियासतदान हैं, अभी हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे राना अजीम, सीनियर तज्जियाकार हैं। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इरफान मौली साहब, जरा आपसे शुरू करते हैं कि ये जो टेम्परेचर है हम ये देख रहे हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्तकिल बढ़ता ही जा रहा है। अब ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और पीटीआई अब कहाँ स्टैंड कर रही है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि उनकी लीडरशिप की जानिब से भी कोई वाजे मौकफ सामने नहीं आ रहा, कुछ होम्योपैथिक सा जो है वो मौकफ आ रहा है। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि वो भी घबरा गए हैं या परेशान हैं अपने इस बयाने की वजह से। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब आप बात कर रही हैं तो ये एक सिलसिला है जो काफी अरसे से चल रहा था, यानी दोनों तरफ से सूरत हाल, लेकिन उसका जो कल्मिनेशन हमें नजर आई वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके तो बड़ी खुल के डीजीआईएसपीआर ने ना सिर्फ तनकीद की बल्कि वो अल्फाज भी काफी सारे इस्तेमाल हुए जो मेरा ख्याल है कि आम तौर पे होने नहीं चाहिए।
لیکن بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اگر آپ نے پولیٹیکلی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہے تو ان کو بھی اپنی اسٹریٹجی کو اس طور پہ لے کے چلنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں دیکھیں سیاست کے اندر آپ ایک تو بات چیت کے دروازے یہ بند نہیں ہونے چاہیے اور یہ کھلے رہنے چاہیے. اور پھر یہ کہ جو ہمارے ہاں یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ سیاستدانوں کے کوئی نہ کوئی رابطے اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. تو لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ریجیڈیٹی تھی اور پھر کچھ سیاسی حالات اور ملک کی جو ان کی سیاست کا جو انداز ہے جس کے اندر جو ہے ایک ایگریشن بھی ہے اور ایجیٹیشن اور ایک میرا خیال ہے کہ یہ فیل کیا جاتا ہے کہ اس سیاست کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ایک ملک کو درکار ہوتی ہے اس کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں اکنامک سٹیبلٹی بھی تبھی آتی ہے کہ جب آپ کی ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو اور یہ ایک سیاست ایک پروسیس ہے جی اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جو ایوولوشنری ہوتا ہے یعنی سیاست میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر میں ہوں تو تب ٹھیک ہے اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہو تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں دیکھیں الیکشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پچھلا الیکشن ہوا اس کے اندر بہت ساری وہ جو اس کے ریزلٹس جس طریقے سے ہمارے سامنے آئے اس پہ بہت سارے سوالات ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی جو 2018 کا بھی جو الیکشن تھا اس کے اندر بھی یعنی کم و بیش جو ہے نا وہ اسی طرح کی صورتحال تھی. تو اس کے اندر دیکھیں آپ ایک حد تک تنقید بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی جگہ بنانے کے لیے اور جگہ رکھنی بھی چاہیے. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ جو پی ٹی آئی کا یہ جو جلسہ تھا وہاں پہ اپنا پشاور کے اندر اس کے اندر کچھ اس طرح کے اشارے ملے کہ جس میں یہ لگا کہ وہ بھی کوئی اس طرح کی کوئی ایسے ڈراسٹک چیزوں پہ نہیں جا رہے کہ جو مزید حالات کو خراب کریں. تو وی ہوپ کہ دونوں سائڈ پہ کچھ فلیکسیبلٹی نظر آئے کیونکہ دیکھیں رانا عظیم صاحب کو ذرا شامل گفتگو کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو ذرا کہوں گی. رانا صاحب اب ابھی جیسے غوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ تصادم کی طرف نہیں جا رہی ہے. اب پی ٹی آئی کے لیے کیا آپشن بچے ہیں؟ کیا وہ اس تمام تر ماحول میں سروائیو کر پائیں گے؟ خدا ٹوکری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے غالباً رانا عظیم صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی. خدا صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اب سے یہ تمام تر جو خدا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ماحول پیدا ہو گیا ہے تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی عدم استحکام کی طرف بھی جاتا ہوا ریاست نظر آ رہی ہے. تو اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن رہ گیا ہے کہ اب اس تمام تر حالات کو اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کر پائیں گے؟ آپ کی آواز میں وہ ٹھیک نہیں آ رہی. دوسری میری آواز بھی باؤنس بیک کر دیا. صاحب اب آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ میرا سوال سن پا رہے؟ جی مجھے سوال وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آواز کلیئرٹی سے نہیں ہے اور میری آواز مجھے واپس دوبارہ آ رہی ہے. مجھے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس تمام تر صورتحال کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز رہ گئے ہیں؟ کے پاس آپشنز سارے موجود تھے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اگر وہ پولیٹیکل اپروچ جاری رکھتے تو اس کے پاس آپشنز موجود ہوتے ہیں. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ان کی کوئی بھی جو منطق ہے یا ان کا عمل ہے وہ کہیں پر بھی اس طریقے سے نہیں جاتا کہ جس پر آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یہ معاملات کو کہیں سلجھانا چاہتے ہیں یا یہ کہیں طور پر معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش کرنا چاہتے ہیں. ان کی ایک ہی اپروچ ہے رائٹ فرام دا ڈے ون کہ ڈسٹرکشن ہو, لوگوں کے بچے نکلے, لوگوں کے بچے مرے, ملک کے خلاف خونی احتجاج ہو. تو اور اس چیز کا انٹرسٹنگلی
وہ بربلا اظہار بھی کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا سے، اس کو جاری بھی کرتے ہیں، جلسے جلوسوں میں پرووک بھی کرتے ہیں، انسائٹ بھی کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بہت سارا ایک طبقہ ان کی ان تمام چیزوں کو اس حد تک قبول کر چکا ہے لوگوں کے اندر کہ ان کو وہ بری نہیں لگتی بات. اور دوسری طرف ایک موضوع بنا لیا گیا کہ DGISPR نے سخت پریس کانفرنس کر لی ہے، تو اس کے اوپر بہت سارے ہم ایسے پوسٹوں کو دیکھتے ہیں، ابھی بھی بات ہوئی کہ جی تھوڑا خیال سے بات کرنا چاہیے تھا ان کو، یا یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی تسلیم کی جاتی ہے، لیکن ان کے بارے میں کون کہے گا کہ جو 3 سال سے جنہوں نے بچایا ہوا ہے اور انہوں نے تباہیاں پھیری ہوئی ہیں، نہ کسی کی عزت محفوظ ان کے الفاظ و زبان و قلم سے، نہ ملک محفوظ ان کے فزیکل حملوں سے، اور کس کنڈیشن کے اندر ملک ہے اور وہ کون سے ٹائم پہ کیا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو اس پھر کیا صورتحال اس کے بعد آپ جائیں گے؟ ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجبور ہو کے ایک دن اس پارٹی کو بین کرنا پڑے گا، لیکن اس کام کے کرنے تک آپ یہ بہت سارا نقصان کر چکے ہوں گے. تو ہم بھگتے نقصان. پولرائزیشن دیکھ لیں، سوسائٹی کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے کوئی، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب اتنی ڈسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ ایک پولیٹیکل پارٹی چل رہی ہوتی ہے تو بہت سارے دوسرے لوگوں کو چانس ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ریاست کمزور ہے اور یا کمزور ہو رہی ہے، اس کو مزید ایکسپلائٹ کرو. جس نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو کس محاذ پہ آپ کب تک اس طرح لڑیں گے اور کب تک ان محاذوں پہ اجازت دیں گے لوگوں کو کہ وہ ریاست کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں؟ اگر آپ یہ کرتے رہے اور یہی عمومی رویہ رہا تو جن کے گھر چل رہے ہیں یا جن کے گھروں میں مال اسباب کی فراغ بہت زیادہ ہے ان کو تو ایشو نہیں ہے، لیکن عامت الناس جو عام آدمی ہے اس کا کیا بنے گا؟ غالباً رانا ندیم صاحب نے ہمیں جوائن نہیں کیا، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آواز ان کی کلیئر نہیں آ پا رہی تھی. میں چاہ رہی تھی کہ ذرا ان کو شامل گفتگو کیا جاتا، وہ کیونکہ ذرا ان کا جو موقف ہوتا ہے وہ خاصا پرو PTI ہوتا ہے. چلیں عرفان واری صاحب، اب یہ جو پاکستان کی سیاست ہے معذرت کے ساتھ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہینڈل ہو رہی ہے، چاہے وہ ہم ایکس پر دیکھ لیں حکومت کا موقف ہو، یا پھر ہم دیکھ لیں PTI کا ہو، یا پھر ہم اور لوگوں کا دیکھ لیں. جو ہم سوشل میڈیا پہ ایک وار دیکھ رہے ہیں، جو یوتھ کی وار ہے اگینسٹ جو لوگ ہیں ان کے، یا پھر اس کے جواب میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کے بعد جو ایک دوسرے کی جسے کہا نا ایسی تیسی پھیری جا رہی ہے. اب یہ سلسلہ ہے یہ کس طرف جا کے تھمے گا؟ کیا PTI کو اب کوئی سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب ٹیمپریچر کو تھوڑا نیچے لانے کی کوشش کریں؟ جی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب بھی اگر PTI جو ہے وہ ریئلائز نہیں کرتی کہ کہ ان کو بھی اپنے نہ صرف موقف میں بلکہ یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو جو یہ ٹرولنگ ہوتی ہے، دیکھیں اس سے پولرائزیشن ہو رہی ہے ملک کے اندر، نہ صرف ابھی سے نہیں بلکہ یہ کئی سالوں سے. یعنی PTI کی پاپولیرٹی میں بھی اس کا بڑا کردار ہے سوشل میڈیا کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا جو طرز سیاست ہے اس پہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی، میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ ظاہر ہے ان کے جو کی سپورٹرز ہیں وہ تو اس کے عادی ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے یا آ رہی ہے تو ایسا کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ لیڈرشپ کی لیول پہ بھی، اور دیکھیں یہ ان کے اندر بہت سارے سین وائسز موجود ہیں. مطلب ابھی جو بیرسٹر گوہر کی مثال لے لیں، یعنی جب وہ DGISPR کی پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے بڑی میچورلی چیزوں کو کوشش کی، لیکن کیا بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اتنے دو کہ ان کے پاس ایک تھیوریٹیکلی تو ایک عہدہ دیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ جو مین ظاہر ہے کہ بندہ ہے یا جو مین لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے بانی ہیں عمران خان صاحب، ہی کالز دا شاٹ.
اور وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے تو ایک ٹویٹس کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ادھم کی صورتحال ہوتی ہے. تو اس میں آپ اگر یہ کہیں کہ کہیں بہتری آئے گی تو ایسی بات نہیں ہے. اور پھر یہ بھی آپ ریئلائز ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ دیکھیں آپ نے ایجیٹیشن بھی کر لیا, آپ نے پروٹیسٹ کی بھی کوشش کر لی. اب نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ باقی دنیا کے اندر بھی جو حالات ہیں ان کو بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اب وہ جس طریقے سے پہلے ویسٹ تھا کہ آپ بات جی کہ ہیومن رائٹس وائولیشنز اور ان کے اوپر بڑی شور مچتا تھا, ساری چیزیں ہوتی تھیں, لیکن اب وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے وہ ڈیموکریٹک جو ویلیوز تھیں اور جو لیفٹ کی ویلیوز تھیں امریکہ میں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد آپ یورپ میں چلے جائیں اور تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو کوئی بڑی سپورٹ وہاں سے بھی, یعنی جو وہاں پہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں, دیکھیں آپ اپنی سوشل میڈیا پہ جتنی مرضی کمپینز چلا لیں لیکن اگر کوئی پریشر آتا ہے تو وہ ان اداروں کی طرف سے آتا ہے, ان جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی طرف سے آتا ہے, اور وہ انسٹیٹیوشنز بھی ابھی کوئی اتنا اس چیز کو باوجود یہ کہ پی ٹی آئی نے بڑی کوشش کی اس کے لیے, انہوں نے بہت سارے جو ہیں لوگ لابسٹ وہ بھی ہائر کی, فرمز بھی ہائر کی. تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے میں ابھی دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا ہم ان سے جواب لے لیتے ہیں. ان کا موقف جو ہے وہ بہت ضروری ہے پی ٹی آئی کی جانب سے آنا. وقاص خان صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب سے باہر ہی نہیں آ رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک سوشل میڈیا وار جو ہے وہ شروع ہو گئی. جبکہ ابھی جیسے غوری صاحب بات کر رہے تھے لیڈرشپ کا آفٹر یہ پریس کانفرنس, وہ موقف جو ہے وہ بڑا ہمیں بیلنس لگ رہا ہے, اتنا سخت نہیں لگ رہا. اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ختم ہوا ہے اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے. بظاہر تو یہ بڑا سمجھداری والی بات ہے, لیکن پارٹی کے جو فالوورز ہیں آپ کے, یا یوٹیوبرز ہیں, یا سوشل میڈیا پہ جو آپ کے فالوورز ہیں, یا عام ورکرز ہیں, وہ اس بیانیے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے سے بات کر رہی ہیں تو معذرت سے کوئی آواز مجھے نہیں آپ کی سمجھ آئی اور ایکو کر رہی ہے مجھے, میں آپ کو سن نہیں پایا. اچھا فقاص صاحب, یہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کا جو بیانیہ آیا ہے یہ پریس کانفرنس کے بعد, اس جو بڑا سمجھداری والا لگ رہا ہے, ابھی غوری صاحب نے یہی بات کر رہے تھے, اس کو جو آپ کے ورکرز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہے, جو لوگ جو سوشل میڈیا پر آپ کے فالوورز ہیں, یا پی ٹی آئی آفیشل ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں, وہ اس بیانیے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس تصادق کی طرف جایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جتنا یہ تھوڑا بہت سمجھ پایا ہوں آپ کا کوسچن, وہ یہ تھا کہ جو ہماری لیڈرشپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں ان میں فرق ہے, ان کے بیان میں فرق ہے. دیکھیں میں ایک تو یہ کہوں گا کہ اب جو فالوورز ہیں نا ان کے اپنے ایموشنز ہیں, جذبات ہیں, اور پی ٹی آئی میں جو زیادہ تر سوشل میڈیا کو آبویسلی یوز کرتے ہیں یا عمران خان یا ان کی آئیڈیالوجی کو, وہ نوجوان لوگ ہیں. تو نوجوان لوگ جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں اس نظام سے, اس لاقانونیت سے, تو وہ اس پہ اعتماد نہیں کرتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ان عدالتوں سے, اس حکومت سے یا اس نظام سے شاید انصاف نہیں ملے گا, کیونکہ پچھلے 78 سالوں میں یہی ہوا ہے. تو یہ obviously ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ینگ لوگوں کا اپنے جذبات ہیں, وہ نوجوان ہیں, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے, اور آگے اگر چیزوں کو بہتر لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے دیکھیں پہل گورنمنٹ کو کرنی پڑے گی, کیونکہ گورنمنٹ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ گورنمنٹ اگر عمران خان کی ملاقات کروائیں ان کے
جو کہ ان کا قانونی حق ہے ان کی فیملی سے, ان کے وکلا سے, ان کے دوستوں سے, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ سوال ہی جنم نہیں لیں گے. یہ جو پچھلے 1 مہینہ انہوں نے ملاقات نہیں کروائی اور آئسولیشن میں رکھا, اگر وہ ملاقات کرواتے تو یہ ایپیسوڈ ہوتا ہی نہیں. سو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ خود چاہتے ہیں کہ یہ انارکی پیدا ہو اور اس طرح کے مسائل جنم لیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں انہوں نے جو انڈین میڈیا کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں اور پھر انڈین میڈیا اس کو پاکستان کے خلاف یوز کر رہا ہے اور پوری ٹرانسمیشنز کی جا رہی ہیں, تو کیا انہیں اس سینسٹیوٹی کا پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کس طرح کے انڈیا کی پراکسیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں, کس طرح جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کارڈ پلے کر رہی ہے؟ یہ ٹاپک پہلی دفعہ زیر بحث نہیں آیا. میں تو اس چیز کے ویسے ہی خلاف ہوں کہ جو ہم غداری کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو, ہم سب پاکستانی ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں. بعد میں کوئی نون لیگ کا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہے. اور اگر اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو ہمارے بہت سے سربراہان مملکت جو ہیں انہوں نے ماضی میں انٹرویوز دیے ہیں, انڈین میڈیا کو بھی دیے ہیں. ہمارے بہت سارے لیڈران نے مختلف پارٹیوں سے انٹرویوز دیے ہیں. ہمارے بہت سارے جو, میں کسی کا نام نہیں لیتا, ان کی ذاتی جو گھر کے ایونٹ ہیں ان کے اندر انڈینز جو ہیں انہوں نے, انڈین پرائم منسٹر نے بھی شرکت کی ہے. لیکن تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلانا غدار ہے تو فلانا غدار ہے, فلانا غدار ہے. دیکھیے ہم کوئی آئسولیشن میں نہیں ہے, دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, ہمسائے کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے. آپ کانٹینٹ دیکھیں کسی انڈیا افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے جو ہے خلاف جنگ کر رہا ہے مسلسل. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں, تو اب کیسے بہتر ہوں گے؟ اب تو ہمارا یہ بیانیہ ہی نہیں ہے نا کہ انڈیا کے ساتھ حالات بہتر کریں یا افغانستان کے ساتھ حالات بہتر کریں. پاکستان کو تو ایک بیرونی جو جنگ کا خطرہ ہے یا جو جنگ ہم روزانہ لڑ رہے ہیں وہ تو موجود ہے اپنی جگہ. تو ہم بھرپور طریقے سے اپنی فوج کے ساتھ, پاکستان آرمی کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے بھرپور طریقے سے کھڑی ہے. بلکہ میں آپ کو کچھ مہینہ پیچھے لے کے جاؤں گا جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اور اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے سوشل میڈیا کے کردار کو سراہا. یہی سوشل میڈیا جس کو آپ ابھی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں, اسی کو انہوں نے سراہا بھی اس وقت کہ انہوں نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا. انہوں نے جو ہے وہ انڈین جو میڈیا تھا اس کو کاؤنٹر کیا. تو میں اگین یہ کہوں گا کہ ایک بہت زبردست بات کر رہے ہیں, اور میں چاہوں گی کہ بس ہم ایک شارٹ بریک پہ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ہر پی ٹی آئی کے لیڈرز کو, ورکر کو اسی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور جیسے کہ وقاص خان جو کہ رہنما ہے پی ٹی آئی کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑی اپریشیٹ کرتی ہوں عرفان قوری صاحب, ان کی جو بات آپ نے بھی گفتگو سنی ہوگی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تصادم کی طرف نہیں جانے چاہیے اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور انہوں نے افواج پاکستان کی تعریف بھی کی. بٹ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے اس کے کنٹرول میں جو ان کی جو ورکرز ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جو خان نے کہا ہے وہی سب ٹھیک ہے, یعنی تصادم کی طرف ہونی چاہیے. اور کچھ کے پی کی جانب سے, چاہے وہ سہیل آفریدی ہو, چاہے وہ صدیق جان ہو کہ جو ریپرزینٹ کرتے ہیں کے پی کے حکومت کو, اسپوک پرسن ہے وہاں کے, وہ بھی تصادم کی طرف ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے تصادم پیدا ہو. تو اب کیا ہمارا جو یہ حکومت کو یا اور جو پولیٹیکل پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, اس کو تو یہ سب مسئول کرتا ہے کہ یہ چلتا رہے اور وہ اپنی سیاست کرتی رہے.
جی ایسے ہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اب جس طرح ہمارے پینلسٹ جو ہیں بڑی میچور بات کر رہے ہیں، اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں وہ بڑی میچورلی اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنفرنٹیشن ہے، یہ جو تصادم والا معاملہ ہے، اس سے کوئی پارٹی کے لیے بھی اور نہ صرف پارٹی بلکہ لیڈرشپ کے لیے بھی کوئی اتنی اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ ان کے لیے بھی نہیں آئے. لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جب تک خان صاحب خود یعنی وہ اپنی رویے کو اس کے اندر لچک نہیں لے کے آئیں گے. لچک سے مراد ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کمپرومائز ایسا کر لیں، جو ایک لفظ یہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ڈیل کر لی، آپ اس کی ضرورت ہے. لیکن جو کوئی کی ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے ایک بیلنس اپروچ رکھیں. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ابھی یہ جو ٹیررزم کا معاملہ ہے، دیکھیں ہم ایز اے شہری آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یعنی بلوچستان اور کے پی کے کا بڑا حصہ جو ہے وہ بہت شدید طریقے سے یعنی جتنی اس پچھلے ایک سال کے اندر جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ فوج کی ہوں، پولیس کی ہوں، پیراملٹری فورسز کی ہوں، یہ کوئی عام صورتحال نہیں ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر آپ کو اٹس اے میٹر آف ایک طرح سے سروائیول والی صورتحال ہوتی ہے، اور یہ ہمیں سب کو پتا ہے. یعنی اس میں آپ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ صرف کوئی ایک چھوٹا گروپ کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہیں وہ بہت سارے علاقائی اور بین الاقوامی عوامل ہیں. تو اور پی ٹی آئی کی قیادت میرا خیال ہے کہ اس کو ساری چیز کی سمجھ ہونے کے باوجود آپ اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں اور اس طرح کا موقف لے کر آتے ہیں کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ جو ایک کی پروونس جہاں پہ آپ کی حکومت ہے اور وہ ورسٹ افیکٹڈ ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر آپ کو یو شوڈ بی پارٹ آف دا سولوشن، یو شوڈ ناٹ بی کریٹنگ اس کے لیے مزید مشکلات پیدا اگر آپ کریں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہے. پھر اسی طریقے سے دیکھیں سیاست کے اندر جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے تو ایک ایوولوشنری ایک سلسلہ ہے، اس کے اندر آج ایک اقتدار میں ہے، کل وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں گے، آپ کو موقع مل سکتا ہے. تو آپ اس کو آپ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے ساتھ چل کے تو پارٹی کے لیے بھی اور پھر یہ کہ ملک کے لیے بھی. اور دیکھیں پارٹی جو ہے وہ صرف ایک خان صاحب کے گرد ٹھیک ہے، وہ ان کی ایک پاپولرٹی ضرور ہے، لیکن یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا آپ کے اوپر مشکل حالات ہوتے ہیں تو آپ پارٹی کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں. تو وہ آرگنائزیشن، وہ ڈسپلن، وہ چیز کہیں پہ نظر نہیں آتی. یعنی سب لوگ ایک اپنی اس میں بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بالکل مختلف ان کا موقف ہے، لیکن جب تک خان صاحب کی طرف سے لچک نہیں آئے گی اس وقت تک ان کا یہ جو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں یا جو ان کے جو سپورٹرز ہیں مینلی، ان کی طرف سے آپ کو کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. بلکہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی میچور بات کرتا ہے تو وہ اس کو بھی وہ اس کی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر پارٹی کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں اور اس کے پریشر میں لے کے آتے ہیں، اس کے خلاف گالم گلوچ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. یہ اس کا ذرا ہم جواب لے لیتے. پی ٹی آئی سے ہمیں وقار خان صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے. وقار صاحب اب ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ابھی گوئی صاحب کہہ رہے تھے، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسد کیسر ہو، وہ بیرسٹر گوہر ہو، سلمان اکرم راجہ ہو، شیخ وقاص اکرم ہو جو کہ انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں، وہ جب کوئی بیلنس بات کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر خاص طور پہ ایکس پہ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. انہیں کو جو ہے وہ زبردست قسم کی، کیا وہ پی ٹی آئی آفیشل ہی کیوں نہ ہو، وہاں سے جو ہے وہ گالیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا میں دوبارہ سے کہوں گا کہ مجھے نا آواز نہیں صحیح طرح آ رہی، لیکن میں جو سن پایا ہوں میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں. دیکھیں سوشل میڈیا
एक रीसेंट फिनोमिना है। अब आप ये कह रही हैं कि कोई बंदा अगर बात करता है तो सोशल मीडिया उसके, अब हर चीज का एक पॉजिटिव यूज भी है और नेगेटिव यूज भी है। उसमें मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि गालम गलोच का आंसर नहीं होना चाहिए और एक रिस्पेक्ट और रवादारी का जो है आंसर वो ज्यादा होना चाहिए और उसी को ही बढ़ोतरी दी जानी चाहिए। आई 100% अग्री विद यू। और हमारे जो लीडरान हैं उन्होंने कभी ये नहीं कहा किसी को कि आप गालियां दें या आप लड़ाई झगड़ा करें। हमारा तो जो है मोटो है वही कानून की हुक्मरानी और अदल और इंसाफ के लिए जदोजहद है। तो उसमें मैं अगेन ये कह रहा हूं कि जो लोग बीच में ये गालम गलोच या इस तरह से करते हैं, ये वो अब किसी को, वो ना कोई मेरे कंट्रोल में है, ना किसी सलमान अकरम राजा के कंट्रोल में है या वो किसी और के। और वो मैं तो जिम्मेदार हूं या पार्टी जिम्मेदार है जो हमारे बयानात है, ऑफिशियल बयानात है, या जो पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जो लोग कर रहे हैं। अब उसके नीचे कमेंट्स करने वाले या कोई और जो है, वो आप किसी और पार्टी के जो है वो ट्वीट्स पे चले जाएं या किसी और पार्टी के जो है वो फेसबुक पेज पे चले जाएं या यूट्यूब पे, तो वहां पे भी आपको वो चीजें मिलेंगी। और मैं उनको डिस्करेज करता हूं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं अगेन दोबारा ये बात करूंगा कि अगर देखिए, आपने बुराई की जड़ को देखना है और मसले की जड़ को देखना है, रूट कॉज को देखना है। अगर जिसका जो काम है वो बंदा अपना काम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ईमानदारी से करे, तो फिर ही ये मुल्क तरक्की कर सकता है। चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो हमारी अफवाज हैं, चाहे वो कोई और शोबा से ताल्लुक रखने वाले हैं। देखिए वकार साहब, मैं आपकी बात का बड़ा एहतराम कर रही हूँ और आप बहुत बैलेंस बात करें, बड़ी समझदारी के, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जो इस चीज को खास आपको इस चीज का इदराक नहीं कि जिस तरह उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उनके एक्स अकाउंट से जिस तरह की लैंग्वेज मुसलसल 3-4 माह से इस्तेमाल हो रही है और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उनके खुद बाहर बैठी पूरी लीडरशिप को एक मुश्किल में, मुसीबत में डाल दिया है। दूसरी तरफ जो यूथ है जो उनको ब्लाइंडली फॉलो करती है, वो इंतशार की तरफ बढ़ रही है। तो वो तो अपने आप को नेल्सन मंडेला से मिलाते हैं। नेल्सन मंडेला तो 27 साल जो है वो जेल में रहा, मगर उसने उसकी जबान से कोई एक लफ्ज नहीं निकला। अच्छा देखिए, इसमें ना अगेन हम अगर उसको जरा थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें और देखें, एनालाइज करें, तो एक कम्युनिकेशन गैप है। एक बंदा जो आइसोलेशन में है, वो जेल से बैठ के तो कोई ट्वीट नहीं करते, ना ही वो जेल से, ना ही उनके पास कोई मोबाइल है या उनके पास कोई लैपटॉप है, या वो कोई बयान भी नहीं देते। उनसे तो आपको मीडिया को भी नहीं मिलने दिया जाता, बल्कि हुकूमती वज़रा टीवी पे आके कहते रहे हैं आपके कुलीग्स को कि आप जाएं और मिलें, और जब उन्होंने जाने की कोशिश की तो नहीं मिलने दिया गया। अब मैं अगेन यही कहूंगा कि एक इशू बनाया जाता है कि इस तरह से हम इनको दीवार से लगाएं और फिर कोई रिएक्शन आए, और उसके ऊपर फिर जो है वो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बनेगा नहीं। मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान से आपको मिलने दें, मीडिया को मिलने दें, वो आप उनसे अगर जो हमारा नेशनल मीडिया है वो जाके अगर कवर करे उनकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वहां पे, अच्छा उनके जो पॉलिटिकल दोस्त हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनको मिलने दिया जाए, वकीलों को मिलने दिया जाए, तो ये चीजें, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा और ये चीजें बहुत बेहतर हो जाएगी। जब आप अगर इस तरह की रुकावटें पैदा करेंगे, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करेंगे, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे, और शायद जो लोग ये करवाना चाह रहे हैं उनका प्लान शायद यही होगा कि इस तरह से करें तो इस तरह का आगे से रिएक्शन आए। तो अगर वाकई हम सिंसियर हैं, जो जहां बैठा हुआ है, तो फिर आप उनको मिलने दें। बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि आप जाएं और मिलें उनसे जाके। हमारी मुलाकात एक दफा हो चुकी है, इस बात को काफी अच्छा हो गया है। लेकिन वकार साहब, आपने कहा कि
जो लीडरशिप को मिलने दें। सबसे पहले तो जितनी आप जो है वो जिम्मेदारी से, सिंसियरिटी से बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, ये मेरा अपना ख्याल है, आप इसको क्या एक लाइटर नोट पर ले जाएं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आप जैसे समझदार लोगों को मिलने दें, ताकि वो खान साहब को जरा समझदारी वाले मशवरे दें, और ये टेम्परेचर जो है वो नीचे की तरफ आए। वाली साहब की तरफ बस प्रोग्राम में जो वक्त है वो बहुत ज्यादा कम है, और हम जो है वो वाली साहब की तरफ चलते हैं। वाली साहब, आप ये जो तमाम तर वकास खान साहब जो बात कर रहे हैं कि अगर मुलाकातें हो जाती, जब मुलाकातें हो रही थी, जब भी हम देख रहे थे कुछ इसी तरह का सिलसिला था, और फिर जो उनकी बहन की मुलाकात हुई है, उसके बाद जो इतना सख्त सियासी बयानिया सामने आया है, उसके बाद हालात जो है वो खराब हुए हैं। और जो खान साहब ने जो एक दो दफा अपने एक्स अकाउंट पे, बल्कि एक दफा 3 महीने से जो है अपने एक्स अकाउंट पर इतनी सख्त जबान जो है वो सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, ऐसे ही है। वो अगर मिलने की जहाँ तक बात है, देखें जो अदालतों का, जो भी अदालतों के जरिए जो हकूक उनको हासिल है, इसमें कोई शक नहीं है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और वो उनकी लीगल टीम को भी, उनके अजीज़ो अकारब को भी मिलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या उन मुलाकातों के बाद जो उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ आता है, या उनकी तरफ से जो पैगामात आते हैं, वो क्या टेम्परेचर को ठीक करने की तरफ जा रहे होते हैं या उसको मजीद खराब कर रहे होते हैं, ये देखने की बात है। तो जब तक खान साहब खुद इस टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए कुछ दानिस्ता तौर पे एफर्ट नहीं करेंगे, और ये जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, ये ठीक बात है कि बहुत सारी चीजें किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन एक वाज़ेह मौके तो होना चाहिए ना जी, कि हम अगर कहीं किसी के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ, या किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ, या किसी दूसरी लीडरशिप के खिलाफ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जो काबिले एतराज है, तो उसको फिर पार्टी की सतह पे उसका जो ऑफिशियली उस चीज से डिस्टेंस करना चाहिए, ताकि वो लोग फिर डिस्करेज तभी होंगे ना। अगर ये चुप करके बैठ जाए और फिर ये कि हर थोड़े अरसे के बाद थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर होती नजर आती है, तो फिर पता चलता है कि फिर कोई ऐसा बयान आ गया कि फिर मजीद जो है वो कन्फ्रंटेशन जो है वो बढ़ जाती है। अब ये खान साहब के ऊपर अब ये हो गया, क्योंकि अब जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है कि अगले आने वाले 3-4 सालों के अंदर उनके लिए हालात तो इतने साजगार नजर नहीं आ रहे, अंदर वहां से कोई ना कोई उनको थोड़ा अपने मौक़िफ़ में और अपने रवैये के अंदर नरमी जब तक नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास खान साहब आपका, इरफान वाली साहब आपका, राना नईम साहब भी हमसे कनेक्ट होने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम में आए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक छोटा सा पैगाम कि क्या वो तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, या अफवाज पाकिस्तान हो, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और किसी भी इंतशार की कैफियत से इसको आजाद करवाए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह।